अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर अमजद अली, मशहदी सब्ज़वारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत हैं आज की अपनी इस रूहानी तरबियाती नशिस्त के साथ। आज की जो हमारी गुफ्त शुनीद है, आज माशाअल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का 10वां रोज़ा है और रमज़ानुल मुबारक का माशाअल्लाह से पहला अशरा बाइस रहमत अपने तकमील को पहुँच चुका। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ानुल मुबारक का 10वां रोज़ा हो चुका है और आज की जो हमारी तरबियाती रमज़ान ट्रांसमिशन में सिलसिला फैज़ान सूरह इखलास की ये जो किस्त है, ये 10वीं किस्त आपकी खिदमत में पेश खिदमत है। और आज की जो हमारी नशिस्त है उसका नाम है इल्म अमलियात में लौह क्या है, लोहें कैसे असरअंदाज होती हैं, लोहें कैसे असरअंदाज होती हैं, लोहे सूरह इखलास बामुअक्किल कैसे तैयार करें। इस पर हम तफसील से इसको पढ़ेंगे और इसी के सियाक़ व सबाक़ को समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी इस कायनात के अंदर कोई भी चीज़ बग़ैर मकसद के, बग़ैर मायनी नहीं पैदा फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक चीज़ को बामकसद बनाया और हर चीज़ के अंदर अल्लाह ने बड़े गहरे राज को छुपा कर रखा है। तो दुनिया के तमाम अलूम कुरान से माख़ज़ हैं, कुरान से ही अख़ज़ किए गए हैं, जिनमें से इल्म अमलियात भी एक बड़ा गहरा वसातत रखने वाला इल्म है। इल्म अमलियात में कुरानी आयात, कुरानी सूरतें, अस्माए आज़म, अस्माउल हुस्ना और दीगर ऐसी शरई तौर पर हलाल चीज़ें जिनमें अल्लाह से मदद कुरान के ज़रिए, सदक़ात के ज़रिए, विर्द और वज़ाइफ़ के ज़रिए अल्लाह से मदद तलब की जाती है, ऐसी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इल्म अमलियात में आती हैं। और इल्म अमलियात एक बाकायदा कुरानी इल्म है, इसमें कहीं भी कोई शिर्क का उन्सर नहीं पाया जाता। अगर कोई शख्स इसमें कोई किसी पीर से और किसी दूसरी गैरुल्लाह हस्ती से रब समझकर उसको मदद तलब करता है और उसमें उसको पुकारता है, तो ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है और उसका इल्म अमलियात से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। इल्म अमलियात जो है वो खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम पढ़ के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान पढ़ के अल्लाह से मदद तलब करने का नाम है, ना कि खुद साख्ता कहीं किसी और हस्ती, किसी और नेक हस्ती से मदद मांगना है, बल्कि इल्म अमलियात के अंदर अल्लाह के बरगुज़ीदा नेक बंदों के सदक़े में, उनके वसीले से अल्लाह से दुआ की जाती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदों में हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही बुलंद मकाम पर फ़ाइज़ हैं और वो मकाम महमूद की कुर्सी पर फ़ाइज़ हैं, वो साहिब सिफारिश हैं और उन्हीं से ही सिफारिश की जा सकती है, उन्हीं के वसीले जलीले से उम्मत की मग़फ़रत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ करेंगे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात के सदक़े में। तो इल्म अमलियात के अंदर जो ये लोहे हैं, ये क्या हैं, लोह किसे कहते हैं, लोह क्या चीज़ होती है और इल्म अमलियात में ये कैसे राइज हुई, इनके पीछे की हकीकत क्या है और कैसे ये असरअंदाज होती हैं, आज हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखें, इल्म अमलियात एक मुकम्मल इल्म है जिसमें ज़िंदगी के तमाम नशेब व अफराज को बड़ी तफसील के साथ पढ़ाया और समझाया जाता है। तो इल्म अमलियात में जो लोह है, लफ्ज़ से लोह जो है, तो जो लफ्ज़ लोह है वो अरबी के अंदर फिल लोहे वल कलम, लोह एक किताब को कहा जाता है, एक ऐसी किताब जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है और उस किताब के अंदर अव्वल से आखिर तक तमाम की तकदीरें लिखी जा चुकी हैं, उसमें दर्ज हैं। उसको लोह कहते हैं कि लोहे महफूज, जिसमें अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के नाम, उनकी उम्रें, उनका डाटा, सारी चीज़ों को लिख रखा है। तो वो तमाम तर चीज़ें उसके अंदर महफूज हैं, मौजूद हैं, तो उसको लोह कहते हैं।
لیکن علم عملیات میں جو لفظ لوح ہے، یہ لوح کہتے ہیں دھاتی پتری کو، میٹل پر مشتمل پتری کو جو ہے وہ لوح کہا جاتا ہے، اور میٹل پر مشتمل اس پتری کو جو لوح کہا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پر اس کا تعلق علم عملیات میں ہوتا ہے، اور علم عملیات کے اندر اس کا تعلق سیارگان سے ہوتا ہے۔ اور لوح کا علم عملیات میں اصطلاحی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ مختلف میٹلز کے اوپر مشتمل ایک ایسی دھاتی پتری جس کے اوپر مخصوص قرآنی آیات، اسماء اعظم، اسماء حسنہ، مخصوص قرآنی اعمال اس کے اوپر کندہ کاری کر کے اس پر درج کیے جائیں تو یہ لوح کہلاتی ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوحیں کیسے معرض وجود میں آئیں، لوحوں کے اوپر کیسے لکھائی شروع کی گئی؟ تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اتہاس ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ہسٹری موجود ہے۔ دیکھیں، زمانہ قدیم کے اندر جب قرآن کو پتھروں کے اوپر لکھا جاتا تھا، قرآن کو سیلوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، قرآن کو حلال جانوروں کے چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا، کھجور کی چھال کے اوپر لکھا جاتا تھا، اور وہ محفوظ کرنے کا ایک قدیم طریقہ تھا، تو اس وقت چونکہ کاغذ قلم نہیں تھا، کاغذ قلم جیسی اور جو سہولیات ہیں وہ نہیں تھی، تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کو قرآن پاک کی آیات کو پتھروں کے اوپر کندہ کیا جاتا تھا۔ تو آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ تانبے کے اوپر، آپ پیتل کے اوپر، آپ جست، کلی، سکے، سہ دھاتا کے اوپر، سونے اور چاندی کے اوپر یہ الواح جو بناتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو زمانہ قدیم میں بھی قرآن پتھروں کے اوپر، اینٹوں کے اوپر، سیلوں کے اوپر، کھالوں کے اوپر اور درختوں کی چھالوں کے اوپر قرآن لکھا جاتا تھا۔ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے اور یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، اور اس کے آگے چل کے آپ اس کے اثرات کو بڑا بخوبی گہرے انداز میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے، جس سے آپ کو نالج گین ہوگا اور آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ آہستہ آہستہ زمانے نے آنکھ بدلی اور میٹلز دریافت ہوئی، میٹلز بنائی گئی، تو میٹلز کے اوپر پھر قرآن لکھا جاتا رہا، اور آج بھی ایران میں، عراق کے جو بڑے بڑے عجائب گھر ہیں وہاں پر تانبے کی پتریوں کے اوپر قرآن لکھا ہوا موجود ہے، محفوظ ہے۔ تانبے کی، پیتل کی، جست کی، کلی کی پتریوں کے اوپر، مختلف دھاتی برتنوں کے اوپر قرآن کی آیات کندہ ہوئی آسانی سے ملتی ہیں۔ بڑی بڑی عمارتوں کے اوپر، لکڑی کے اوپر نقاشی اور کندہ کاری۔ سوری، میں نے ابھی روزہ کھولا ہے تو رمضان مبارک کی وجہ سے تھوڑا سا میرا گلا اور مجھے زکام ہے، اس کو آپ معاف کیجئے گا اگر میری آواز کو آپ کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایسے پہلے ہی قدیم در قدیم لکھا جاتا رہا مختلف چیزوں کے اوپر، جس کے آج بھی آثار ہمیں ملتے ہیں۔ اگر ہم 1800 1700 میں جائیں تو ہمیں پرانے کھنڈرات کے اوپر بھی مختلف میٹلز کے اوپر کندہ کاری، یہ جی فلاں کا گھر ہے، فلاں سکھ کا گھر ہے، فلاں ہندو کا گھر ہے، یہ فلاں بدھ مت کا گھر ہے، تو اس کے اوپر آج بھی مختلف دیوی دیوتاؤں کی تصویریں اور مختلف کندہ کاری اور نقاشی، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ جیسی عمارتوں کے اوپر مختلف میٹلز کی پتریوں کے اوپر لکھا ہوا عام طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بڑے بڑے گھڑ سوار ہوا کرتے تھے ان کی زین اور ہنا چاندی کا ہوتا تھا۔ یہ زین اور ہنا اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ گھوڑے کے اوپر ڈال کے، اس کے اوپر چڑھ کے مضبوطی سے بالکل کنٹرول حاصل کر کے جانور کے اوپر بیٹھا جاتا تھا اور سواری کی جاتی تھی، تو اس کے اوپر بھی مختلف لوگ اپنے نام کندہ کرواتے تھے، اپنی پہچان کے لیے الفاظ کندہ کراتے تھے کہ جس سے پتہ چل سکے کہ یہ گھوڑا کس شخص کا ہے، اس کا سوار کون ہے۔ اور گھوڑے اور دوسرے جانوروں کے جو زیورات بنایا جاتے تھے ان زیورات کے اوپر بھی قرآنی الفاظ یا پھر مخصوص اسماء حسنہ یا پھر مخصوص اس کے مالک یا اس بادشاہ اور یا اس شہنشاہی جو مغل دور حکومت سے پہلے ہو چلی تھی، اس کے سٹیمپ کندہ کیے جاتے تھے۔ اور باقاعدہ آج بھی ہمارے ملک پاکستان کے اندر جیل کے اندر جو سکے والا نظام درج رائج ہے وہ سکہ بھی انگریز دور حکومت سے چلا آ رہا ہے، اور اس سکے کے اوپر بھی مخصوص الفاظ کندہ ہوتے تھے۔ وہ تانبے یا پیتل کا ایک بڑا سارا گول سکہ ہوا کرتا تھا جو کہ انگریز دور حکومت کا یا انگریز سامراج کے راج کی عکاسی اور نشاندہی کرتا تھا۔ تو
ज़माना कदीम से ही मेटल्स के ऊपर लिखा जाता रहा। इसी तरीके से बड़े बड़े बादशाहों के जो सोने के चांदी के ताज हुआ करते थे, उनके ऊपर भी इज़्ज़त और शोहरत और बुलंदी और सरबुलंदी और फ़तह और कामयाबी के लिए मुख्तलिफ़ कुरानी आयात से कुरानी अमाल जो उस वक्त उनके राजगुरु हुआ करते थे, जो उनके मजहबी रहनुमा हुआ करते थे, वो मखसूस टाइम और मखसूस सातों में उसके ऊपर कुरानी आयात और कुरानी अमाल कुंदा किया करते थे। और बिलखसूस बादशाहों के ताज के ऊपर, वज़रा के ताज के ऊपर, और बिलखसूस बादशाह के तख्त के ऊपर, और बिलखसूस बादशाहों की चांदियाँ और सोने की अंगूठियों के ऊपर भी मखसूस अल्फाज में उन पर ख़ास किस्म के कुरानी आयात, कुरानी अस्माउल हुस्ना उनके ऊपर कुंदा किया जाते थे। ये कोई मेटल्स के ऊपर कुरान लिखना और उनसे कुरानी अमाल की रूहानी फ्रीक्वेंसी की तवक्कुआत रखना, ये आज से राइज नहीं है, ये ज़माना कदीम से राइज है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको हवाले के तौर पर पेश करता चलूँ कि अल्लाह के नबी सरवर अंबिया हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जिब्रील ने एक अंगूठी, अकीक की अंगूठी दी थी, और उसके ऊपर कुछ अल्फाज भी हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंदा कराए थे। वो अल्फाज भी मौजूद हैं। तो मखसूस पत्थरों के ऊपर भी कुंदा करके उनसे कुरानी तबर्रुकात के तौर पर यूज़ करना, या फिर उस अंगूठी को हुज़ूर एज़ आ स्टैंप भी इस्तेमाल करते थे, एज़ आ मोहर भी इस्तेमाल किया करते थे कि हुज़ूर जब भी किसी से ख़त लिखवाते तो नीचे उस अंगूठी को स्टैंप के तौर पर, मोहर के तौर पर भी इस्तेमाल किया करते थे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हुज़ूर के ज़माने से और हुज़ूर के ज़माने से पहले से भी राइज थी और चली आ रही थी। तो एक चैप्टर हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ कि लोहे क्या हैं, लोह क्या है, लोह किस चीज़ को कहते हैं, और लोहों के पीछे की जो साबका हिस्ट्री है, उसका इतिहास, उसकी साबका हिस्ट्री क्या है, तो वो हमने आपको यहाँ पर उसका मुकम्मल मैंने उसका अहवाल आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अब हम नेक्स्ट आगे जो इसका दूसरा सेशन करेंगे वो ये है कि लोहें कैसे असरअंदाज होती हैं, लोहें इंसानी जिस्म के ऊपर कैसे असरअंदाज होती हैं। लोह का हमने पढ़ा कि एक ऐसी मुख्तलिफ धातों के मिक्सचर पर मुश्तमिल एक ऐसी धाती पतरी जिसके ऊपर मखसूस कुरानी अल्फाज मखसूस सियारे के शर्फ की एनर्जी को कैद करने के लिए मखसूस टाइम में कुंदाकारी के अमल से तमाम कवायद अमलियात को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिए जाएं, वो लोह कहलाती है। अब मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि लोहें कैसे असरअंदाज होती हैं। क्या लोहें बनाकर किसी को देना, क्या ये एक महज फ्रॉड है और इसके पीछे की कोई हकीकत नहीं है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये कोई फ्रॉड नहीं है। इसके दो तनाजुर हैं, इसके दो पहलू हैं। ऐसी लोहें जो मशीन से बनाई जाएं, ऐसी लोहें जो प्रिंटेड हों, और ऐसी लोहें जो ठप्पे से बनाई जाएं, वो बिल्कुल बेअसर हैं, फ्रॉड हैं और बेकार हैं। इसके पीछे की रीज़न्स जो हैं वो क्या हैं? देखें, हमेशा याद रखें कि हमने सबसे पहले ज़कात दी ज़ुबान से, फिर उस ज़ुबान के साथ हमने ज़कात दी हाथ से, यानी कलम के ज़रिए नक्श और नकूश को लिखने से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को पढ़ने से भी हमारे अंदर एक तासीर पैदा हुई, और इस कलाम को लिखने से भी हमारे अंदर एक तासीर पैदा हुई। अच्छा, वो तासीर ना सिर्फ पैदा हुई बल्कि उस तासीर से असर और कमालात भी ज़ाहिर हुए, और उस तासीर से जो असर और कमालात ज़ाहिर हुए, उन्हीं से ही किसी नक्श के क़ुव्वत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो जब कोई शख्स मेटल को मशीन से प्रिंट करवाता है, ठप्पे से, डाई से किसी लोह को बनाता है, तो ऐसी लोह क्यों बेअसर होती है, उसके पीछे की हकीकत और राज को समझिए। देखिए, इल्म अमलियात जो है उसमें हर एक चीज़ का कायदा है। आमिलीन कामिलीन, बड़े अकाबरीन सुलहा और सालिहीन ने, जिन्होंने इन नकूश की दुनिया में बड़ा एक अहम किरदार अदा किया, एक रोल अदा किया, उन लोगों ने बताया बड़ी तफसील के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ कि
ان کو پر کرنے کے لیے، نقوش کو لکھنے کے لیے انہوں نے رائج، نقوش تو ویسے بہت ساری اقسام کے ہیں، جیسے نقش مثلث، نقش مربع، نقش مخمس، نقش مصبع، نقش معطع، اور اسی طریقے سے بہت سارے نقوش ہیں جن کی بہت ساری اقسام ہیں، اور پھر ہر قسم میں رائج 4 چالیں ہیں، اور پھر ان 4 چالوں سے اور 4 چالیں تشبیہ ہیں، 16 چالیں ہیں کسی بھی لوح کو، کسی بھی قرآنی تعویذ کو پر کرنے کی۔ اب یہ چال کیا چیز ہے؟ تو اس بات کا اندازہ آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ چال ایک وے آف پیٹرن ہے، اس نقش کے ڈبوں کو پر کرنے کا ایک مکمل پیٹرن کو جو ہے چال کہتے ہیں۔ ایک مکمل پیٹرن ہے، اس کو ترتیب سے پر کرنے کا، اسی کو چال کہتے ہیں، اس کو لکھنے کا پیٹرن کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے کون سا خانہ پر کرنا ہے۔ تو علم عملیات کے اندر 4 چالیں رائج ہیں اور مشہور ہیں، اور پہلی چال جو ہے وہ آتشی چال ہے۔ آتشی ایک آگ کا عنصر ہے، اور 4 عناصر اربع میں سے ایک بڑا عنصر ہے۔ ہماری یہ دنیا، ہماری یہ روئے زمین 4 چیزوں سے بنی ہے، اور وہ 4 عناصر جو ہیں ان میں ہوا، پانی، مٹی اور آگ، یہ 4 چیزیں شامل ہیں۔ ان 4 چیزوں کا ماخذ ہے ہمارا ایک انسانی جسم، اور یہ ہماری پوری کائنات ان 4 چیزوں سے تشبیہ دے کر اس کو بنایا گیا ہے، ان 4 چیزوں کا یہ مرکب ہے۔ تو کیا کہا جاتا ہے کہ ان میں ایک بڑا عنصر جو ہے وہ آگ کا ہے، جس کا ذریعہ سورج کی تپش ہے، اور یہ جلائی گئی آگ ہے۔ تو آگ کی بھی ایک چال ہے، ایک پیٹرن ہے جس کو آتشی چال کہتے ہیں، اور ایک آتشی چال ہوتی ہے، اور ایسے تعویذ جو استری کے نیچے گرم کیے جاتے ہیں، جو جسم سے پھیر کر آگ میں جلائے جاتے ہیں، جو آگ کے گرد دفن کیے جاتے ہیں، یا جو سورج کی تپش میں لکھے جاتے ہیں، جو دن کی روشنی میں لکھے جاتے ہیں، وہ تمام تر آتشی چال سے ہی ترتیب اور تشکیل دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 2 جو اس کا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آبی چال۔ آب پانی کو کہتے ہیں، اور پانی بھی انسانی جسم کا ایک بڑا اہم عنصر ہے، اور عناصر اربع میں سے ہے۔ پانی انسان کی بلغم کی صورت میں انسانی جسم میں پایا جاتا ہے، پیشاب، پسینے اور خون کی شکل میں انسانی جسم میں پانی پایا جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ آبی عنصر جو ہے وہ ایسے نقش نقوش جو پانی میں گھول کر مریض کو پلائے جائیں، پانی کے قریب دفن کیے جائیں، پانی میں ڈال کر غسل کیا جائے، تو ایسے تمام عناصر کے جو نقش اور نقوش ہیں وہ آبی نقوش کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 3 پہ جو ہے وہ خاکی نقوش ہیں، ایسے نقوش جو خاک کے اندر دفن کیے جائیں، یا کسی کی پاؤں کی مٹی کو لگا کر ان کو استعمال کیا جائے، یا قبرستان میں دفن کیے جائیں، یا کسی پاکیزہ سرزمین کے اندر دفن کیے جائیں، تو ان سے جو عنصر حاصل ہوتا ہے اس عنصر کو خاکی عنصر کہتے ہیں، اور اس کا بھی ایک نقش کو پر کرنے کا پیٹرن ہوتا ہے۔ اور آخری جو ہے وہ بادی ہے، یعنی ہوا سے اس عنصر کا تعلق ہے، یعنی وہ نقش اور نقوش جو پنکھے کے ساتھ یا کسی درخت کے ساتھ ہوا میں معلق کر کر لٹکائے جائیں، وہ تمام تر نقوش جو ہیں وہ بادی نقوش کہلاتے ہیں۔ تو یہ 4 بیسک چالیں ہیں: آتشی چال، آبی چال، بادی چال اور خاکی چال۔ یہ 4 چالیں ہیں، اور پھر ان 4 چالوں کی اور 4 چالیں ہیں: آتشی معکوسی چال، آتشی بادی معکوسی چال، آبی معکوسی چال اور خاکی معکوسی چال۔ معکوسی اور راسی چالیں ہوتی ہیں، تو یہ یوں 4 کی بجائے 8 چالیں ہو گئی۔ جو رائج ہیں وہ وہی راسی چالیں ہی ہیں۔ تو اب یہ جو چالیں ہیں، اگر ہم کسی نقش کو مشین کے ذریعے پرنٹ کریں گے، کسی ٹھپے والی ڈائی کے ذریعے پرنٹ کریں گے کسی لوح کو، تو کیا ہوگا کہ وہ ساری کی ساری ایک ہی ٹائم میں لکھی جائیں گی، اور اس دوران کسی بھی عنصر کا، کسی بھی چال کا، کسی بھی وے آف پیٹرن کا کوئی خیال ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا، جس سے کیا ہوگا کہ وہ لوح بیکار ہوگی اور بے اثر ہوگی۔ اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں آگے کہ لوحیں کیسے اثر کرتی ہیں۔ دیکھیں، لوحیں مختلف میٹل سے تشکیل پاتی ہیں، اور اس میں مختلف میٹلز ہی کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ مختلف سیارگان جو ہیں وہ مختلف میٹل سے تشبیہ دیے جاتے ہیں، جیسا کہ کمر ہے، وہ اس کی جو میٹل ہے، یہ جو میٹل ہے نا،
یہ 7 سیارگان سے منسوب ہے. 7 میٹل، 7 سیارگان، 7 پلینٹ سے منسوب ہیں. 7 پلینٹ ہیں اور 7 میٹل ہے. ہر پلینٹ کی الگ الگ میٹل ہوتی ہے. تو بالفرض ہم شرف قمر کا نقش بنا رہے ہیں جو کہ ہر مہینے آتا ہے. لوح شرف قمر بنا رہے ہیں جو کہ اب قریب فروری کے 20-22 کو آئے گی، 22 تاریخ کو میرے خیال میں آئے گی بھی صحیح. تو وہ جو چاند کی تاریخ کی جو لوح ہے، چاند کی لوح ہے، تو وہ چاند کی جو میٹل ہے، جو چاند کی لوح ہے وہ چاندی کے اوپر بنے گی. جو قمر کی لوح ہے وہ اس کی جو میٹل ہے، مون کی جو ریلیٹڈ میٹل ہے وہ چاندی ہے. اسی طریقے سے عطارد ورگو، اس کی جو متعلقہ ریلیٹڈ میٹل ہے وہ پلاٹینیم ہے یا ایلومینیم ہے. اور اسی طریقے سے زہرہ، وینس ایک پلینٹ ہے، اس سے ریلیونٹ جو میٹل ہے وہ تانبا ہے. اور اسی طریقے سے شمس یہ بھی ایک پلینٹ ہے اور اس سے ریلیونٹ میٹل جو ہے وہ گولڈ ہے. اور اسی طریقے سے مریخ، مارس یہ بھی ایک پلینٹ ہے اور اس پلینٹ سے ریلیونٹ جو میٹل ہے وہ آئرن ہے، لوہا ہے. اور پھر جوپیٹر، مشتری بھی ایک پلینٹ ہے اور اس سے ریلیونٹ جو میٹل ہے وہ ٹن یا قلی ہے. اور پھر آخر میں زحل جو ہے وہ بھی ایک پلینٹ ہے اور زحل سے ریلیونٹ جو میٹل ہے وہ سکہ ہے. اب 7 پلینٹ ہو گئے. 7 پلینٹ، 7 پلینٹ کی ریلیٹڈ 7 پلینٹ سے میچ ہونے والی 7 میٹل ہو گئی. 7 پلینٹ ہو گئے، 7 میٹل ہو گئی. اب 7 ہی ہفتے کے دن ہو گئے. 7 ہفتے کے دن، 7 میٹل، 7 ہی پلینٹ. اب ہفتے کا ہر دن کسی نہ کسی ایک پلینٹ سے منسوب مانا جاتا ہے. ہفتے کا ایک دن کسی نہ کسی ایک پلینٹ سے ریلیونٹ منسوب مانا جاتا ہے اور ہر پلینٹ کی ایک میٹل بھی ہوتی ہے. تو جب بھی کسی سیارے کی شرف کی لوح بنائی جاتی ہے تو وہ اس کی میٹل کے اوپر ہی بنائی جاتی ہے. اس کے پیچھے کی انرجی اور راز کیا ہے؟ جیسا کہ مارس ہے تو اس کی زمین سرخ ہوتی ہے، وہاں پر سرخی مائل آئرن بی کمپلیکس کی واضح ٹھوس مقدار پائی جاتی ہے. تو پلینٹ آف مارس سے جو انرجی آتی ہے، جو فریکوینسی آتی ہے، اس فریکوینسی کو جذب کرنے کے لیے، اس فریکوینسی کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے ہمیں جس پلینٹ کی، جس میٹل کی ضرورت ہے وہ میٹل ہے لوہا. کیونکہ وہ انرجی جو ہے وہ بآسانی لوہے میں ہی ابزرو ہو سکتی ہے، وہ لوہے میں ہی جذب ہو سکتی ہے، وہ لوہے میں ہی وہ انرجی قید ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی دھات میں وہ قید نہیں کی جا سکتی. اسی طریقے سے جو لوہے ہفت سیارگان ہوتی ہے وہ مکس میٹل پر اسی لیے بنائی جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر ان تمام پلینٹ کی تھوڑی تھوڑی میٹلز کو لے کر ان کو پگھلا کے ایک ڈائی بنائی جاتی ہے اور اس ڈائی کو بار بار مشینوں کے اندر سے گزار کے اس کا پترا کھینچا جاتا ہے اور اس پترے کی لمبائی چوڑائی ناپ کے اس کو کاٹ کے پھر اس کے اوپر کندہ کاری کے ذریعے مخصوص ٹائمز کے اندر مخصوص آنے والی انرجی اور فریکوینسی کو ان مخصوص میٹلز کے اندر سیو کیا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے، جو کہ میٹلز یا کسی بھی علم عملیات میں لوح کہلاتی ہے. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 پلینٹ ہیں، ہفتے کا ہر دن ایک پلینٹ سے ریلیٹڈ ہے اور 7 میٹل ہیں اور 7 ہی میٹلز 7 پلینٹ سے ریلیٹڈ ہیں. اب انسان اپنی ساری زندگی، کوئی بھی انسان ہے وہ اپنی ساری زندگی انہی میٹلز کے گرد گھومتا ہے. انہی میٹلز کے گرد وہ اپنی ساری زندگی کو انہی 7 ہفتے کے دن کے گرد انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ گھومتی ہے. وہ کیسے کہ انسان جو بھی اس دنیا میں زندہ ہے، جو بھی انسان اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی زندگی میں ایک سال میں 12 مہینے آتے ہیں. 12 مہینوں میں پھر ہر مہینے میں 30 دن آتے ہیں اور 30 دنوں میں پھر 30 دنوں کے اندر ہر دن کے اندر 30 دنوں میں 4 ہفتے آتے ہیں اور ہر ہفتے میں 7 دن آتے ہیں
اور وہ 7 دن 7 پلینٹ سے ریلیونٹ ہیں، ریلیٹڈ ہیں، اس سے منسوب ہیں، اور وہ 7 پلینٹ 7 میٹل سے منسوب ہیں، اور 7 میٹلز جو ہیں انہی کے اوپر 7 سیاروں کی لوحیں بنائی جاتی ہیں۔ جب کوئی بھی سیارہ جب گردش کرتا ہوا اپنے خاص شرفی گھر سے مومنٹ کرتا ہوا گزرتا ہے تو اس وقت اس سیارے کی مثبت قوتیں زمین پر آتی ہیں۔ ان مثبت فریکوینسی اور انرجیز کو قید کرنے کے لیے ہمیں ایک مخصوص میٹل کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ میٹل اسی سیارے سے ریلیٹڈ میٹل ہوگی، اس کے اوپر نقش لکھیں گے تو تب ہی اثر ہوگا۔ یہ ایک نقطہ یہاں پر کلیئر ہو گیا۔ اور اس کے بعد اب لوگ یہاں پر سوال کرتے ہیں کہ وہ میٹلز ہمیں کیسے فائدہ دیں گی، وہ میٹلز انسانی جسم کے لیے کیسے فائدہ دیں گی؟ یہ تو فراڈ ہے، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو اسٹرالوجر عاملین جو ہے نا ایک فراڈ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو اس کا ایک ترتیب وائز اس کا ایک حصہ آپ کو سمجھاتا ہوں، جس سے آپ کو تفصیل سے سمجھ آ جائے گا کہ اس کے اندر کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو میٹلز ہیں یہ ہفتے کے 7 سیاروں سے منسوب ہیں، 7 سیارے ہفتے کے 7 دنوں سے منسوب ہیں، اور وہ 7 دن ہماری پوری زندگی میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ ہماری زندگی انہی 7 دن اور رات میں ہی، پوری 60 سالہ زندگی یا 100 سالہ زندگی انہی ہفتے کے 7 دنوں میں ہی وہ ہماری خرچ ہوتی ہے، کٹتی ہے۔ تو وہ 7 دن ہی ہمارے اوپر اثرات کرتے ہیں، وہ 7 پلینٹ ہی ہماری زندگی کے اوپر اثرات کرتے ہیں۔ اس میں ایک لوگوں کا ایک بڑا اعتراض ہے کہ یہ تو سیارے کی پوجا ہو گئی، یہ تو سیارے کی پرستش ہو گئی۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی بھی سیارے کی کوئی پرستش نہیں کی جاتی، اور نہ ہی ہم سیاروں کی کوئی پوجا کرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ان سیارگان کے اندر یہ مخصوص قوتیں چھپا کر رکھ دی ہیں۔ جیسے سورج کے اندر اللہ نے ایک قوت رکھی ہے۔ اب میں معترض کا بڑا خوبصورت جواب دے رہا ہوں، اس کے اعتراض کا بڑا خوبصورت جواب پیش کر رہا ہوں۔ اگر اس کو تنقید سے فرصت ملے تو وہ تسلی سے میری اس بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں سائنسی بنیادوں پر اور عقلی دلائل پر اور علم دنیا کی دلائل پر میں آپ کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ اب ایک ہے ستارے کی پرستش کرنا، پوجا کرنا، وہ ہے کہ ستارے کو خدا سمجھنا، ستارے کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر ہم ان سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جو سورج ایک پلینٹ ہے، سورج ایک سیارہ ہے، اور سورج سے تیز روشنیاں روح زمین پر آ رہی ہیں۔ ان روشنیوں کے بدولت زمین پر فوٹو سینتھیسس کا عمل ہو رہا ہے، اور ان فوٹو سینتھیسس کے عمل میں سبزہ ہے، زمین کے اوپر سبزہ دیکھنے کو ملتا ہے، سرسبز چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری فوٹو سینتھیسس کے عمل کے نتیجے میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اگر سورج کی روشنی نہ آئے تو زمین پر ایک درخت پر پھل نہ اگے، اور کسی درخت پر سرسبز پتے نہ آئیں۔ یہ سارا سرسبزہ جو ہو رہا ہے یہ فوٹو سینتھیسس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور سرسبز پودے کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں اور آکسیجن کو پروڈیوس کرتے ہیں، اور وہ آکسیجن ہم انسان استعمال کرتے ہیں۔ اب انسان کی زندگی میں ایک سورج اتنا بڑا کارکردگی کر رہا ہے، اتنا بڑا رول ادا کر رہا ہے کہ اگر سورج نہ ہو تو کوئی بھی انسان کے لیے سانس لینے کے لیے آکسیجن تک مہیا نہ ہو۔ تو کیا اب ہم سورج سے جو نفع لے رہے ہیں، ہم سورج کی پوجا کر رہے ہیں، ہم سورج کی پرستش کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ سورج کی کوئی ذاتی خوبی نہیں ہے، یہ سورج میں اللہ نے خوبی رکھی ہے کہ سورج میں وٹامن ڈی ہوتا ہے، سورج کی شعاؤں میں اور بہت زیادہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانی جلد کے لیے، پودوں کے لیے، انسانی سانس کے لیے، انسانی زندگی کے لیے، سرسبزے کے لیے، فوٹو سینتھیسس کے لیے، فرٹیلائزیشن کے لیے، پھل بننے کے لیے، پھول بننے کے لیے، بیج بننے کے لیے، سبزیوں کے لیے، انسانی جسم کے لیے، پوری اس روئے نظام میں اللہ نے سورج کی قسم اٹھائی۔ تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ تو کیا یہ اللہ نے سورج کی قسمیں اٹھائی دی تو یہ ایسے ہی اٹھا دی؟
نہیں، اللہ نے سورج کی روشنی کی قسم اٹھائی، کیونکہ سورج کی روشنی سے یہ پوری کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ یہ کوئی سورج کی ذاتی پاور نہیں ہے، اللہ نے سورج کو یہ قوتیں عطا کی ہیں، تو ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں، تو کیا ہم اس کو خدا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ ایک مذہب باقاعدہ طور پر سورج کو خدا سمجھتا ہے، وہ سوریا کو سوریا دیو یا سوریا بھگوان کہتا ہے، اور باقاعدہ وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک خدا کی پرستش کے علاوہ اور کوئی رجحان نہیں پایا جاتا۔ ہم وحدہ لا شریک لہ خدا کو ماننے والے ہیں، اور اسی خدا کی پرستش کرنے والے ہیں کہ ہم ایک خدا کے تصرف کو مانتے ہیں، ہم ایک خدا کے جو ہے نا تصور کو لیے ہوئے ہیں۔ ہم خدا کی توحید میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اگر کوئی خدا کی توحید میں کوئی کسی اور خدا کو، کسی اور خواہش کو، کسی اور سیارے کو پرستش کرتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، اس کو اس کے نفع اور نقصان کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اس کو مختار کل سمجھتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے اور اس میں دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے۔ اسلام میں صرف قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، ایک احد اللہ کی پرستش کی جاتی ہے، ایک سچے خدا کی پوجا اور عبادت کی جاتی ہے۔ تو اب ہم نے سورج سے جو نفع لیا، تو کیا ہم نے سورج کو خدا سمجھا؟ تو بالکل سیم ایسے ہی ہے کہ پلینٹس کے اندر اللہ نے مخصوص انرجیز کو چھپا کے رکھا ہے۔ وہ مخصوص انرجیز جب ہوتی ہیں تو اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ جیسے اسلام کے مزاج سے ہمیں واضح طور پر ایک مزاج دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلام مخصوص ٹائم میں دعاؤں کی قبولیت کے تصور کو مانتا ہے۔ اسلام مخصوص ٹائم میں دعاؤں کی قبولیت کے تصور کو مانتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے رمضان المبارک چل رہا ہے، رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان کے اندر یہ قوت رکھی کہ اس میں جو سنت ہے وہ فرض کے برابر، اور جو فرض ہے وہ 70 فرائض کے برابر، جو نفل ہے وہ سنت کے برابر، اور جو واجب ہے وہ نفل کے برابر جو ہے نا اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ٹائم صرف اور صرف مخصوص رمضان کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر لیلۃ القدر کو اللہ نے اتارا، اور پھر لیلۃ القدر جو ہے وہ بھی ایک مخصوص رات ہے۔ تو مخصوص ٹائم کی اسلام میں مخصوص قوتیں اسلام کا تصور میں، اسلام کے مزاج میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ بارش کے وقت کی دعا قبول کی جاتی ہے، مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے، اذان کے بند ہونے کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کمی بیشی سے معاف فرمائے، حضور نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، کہ ہر جمعے کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے، ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس گھڑی میں آپ جو دعا مانگے وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو ایسے مخصوص انرجیز آتی ہیں، اور ان انرجیز میں اگر قرآنی اعمال پڑھ کے، قرآنی اعمال کو لکھ کے اللہ سے دعا کی جائے تو اس میں کہیں کوئی شرک، کسی سیارے کی پرستش نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تو ہر وقت دعائیں سنتا ہے، تو بھائی اللہ ہر وقت دعائیں سنتا ہے، پھر لیلۃ القدر کی کیا اہمیت رہے گی؟ اللہ ہر وقت دعائیں سنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسی رب نے جو ہر وقت دعائیں سنتا ہے، اسی رب نے دعاؤں کی قبولیت کے مخصوص ٹائم بتائے ہیں۔ جیسے بارش کے وقت کی دعا، جیسے مسافر کی دعا، جیسے اذان کے بعد کی دعا، جیسے لیلۃ القدر کے اندر کی جانے والی عبادات، جیسے جمعہ کے دن کی ساعت، ایسے اللہ نے مخصوص ٹائمز بتائے ہیں، اور ان مخصوص ٹائم میں اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، اور ان 10 راتوں میں کیا ایسا راز ہے؟ ساری راتیں تو ایک جیسی ہیں، پھر ان 10 رازوں میں کون سا ایسا راز چھپا ہوا ہوگا جو اللہ نے مخصوص ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی؟ تو یہ راز خداوندی ہیں جو کہ مخصوص ٹائم میں ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسانی جسم کے ساتھ یہ میٹلز جو ہیں یہ کیسے اثر کرتی ہیں۔ تو یہ یہاں پر ایک سٹیپ جو ہے نا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ ستاروں کی پرستش نہیں کی جاتی، بلکہ سیاروں کے اندر اللہ نے ایک مخصوص قوتیں چھپا کر رکھی ہیں، ان قوتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان قوتیں جب وہ قوتیں ایکٹیو ہوتی ہیں تو ان قوتوں میں ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور اسی کو کسی سیارے کا شرف کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا کنسیپٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ لوہے انسانی جسم کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوتی ہیں، میٹلز انسانی جسم کو کیسے فائدہ دے سکتی ہیں، اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے۔
تو آپ ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، سمجھیے کہ انسانی جسم میں پائے جانے والے مختلف میٹلز جو ہوتی ہیں، یہ میٹل صرف باہر اس ہماری زمین کے اوپر نہیں پائی جاتی، یہ میٹل انسانی جسم کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ انسانی جسم میں آئرن بی کمپلیکس بلڈ کے اندر ہومیوگلوبن کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے زنک یہ مدافعتی نظام اور وائرس سے بچاؤ میں مدد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کاپر یہ خون کے سرخ خلیے بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کرومیم خون میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ کوبالٹ وٹامن B12 کا حصہ ہے اور جسم میں وٹامن B12 کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس طریقے سے سیلینیم مدافعتی نظام اور وائرس سے بچاؤ میں مدد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سونا ہے، چاندی ہے، یہ ان کے میڈیکل کے سائنسی نام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لیے۔ یہ نہ صرف انسانی جسم میں پائے جاتے ہیں یہ میٹلز، بلکہ انسانی جسم کے اندر یہ مخصوص مدافعتی نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ سونا بھی، چاندی بھی، تانبا بھی، سکہ بھی، کلی بھی، یہ مختلف ان کے میڈیکلز کے نام میں نے آپ کو ابھی بتائے پڑھ کے۔ تو یہ کاپر، زنک، آئرن بی کمپلیکس، کوبالٹ، یہ سارے انہی میٹلز کے نام ہیں جو انسانی جسم کے اندر کسی نہ کسی شکل میں پائے جاتے ہیں، اور نہ صرف پائے جاتے ہیں بلکہ انسانی جسم کے اندر انسانی جسم کے میکانزم اور سسٹم کو مینٹین کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو میٹلز ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ میٹلز کیسے نفع دیتی ہیں، تو دیکھا آپ نے کہ میٹلز جو ہیں وہ پلینٹ سے ریلیٹڈ ہیں، پلینٹ ہفتے کے 7 دنوں سے ریلیٹڈ ہیں، ہفتے کے 7 دن میں ہی انسان ساری زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ اگلا جو ہمارا کانسیپٹ تھا وہ یہ ہے کہ یہی میٹلز جن کے اوپر لوہے بنائی جاتی ہیں، یہی میٹلز انسانی جسم میں بھی پائی جاتی ہیں، اور ان کے میڈیکل نام کیا ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا، اور ان کے انسانی جسم کے اندر کارکردگی کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتائی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ کیا میٹلز کے کوئی اور انسانی جسم کے اندر بھی فوائد ہیں؟ جی ہاں، اگر انسانی جسم کے اندر ان میٹلز کی کمی بیشی ہو جائے، یہ زیادہ ہو جائیں تب بھی مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ کم ہو جائیں تب بھی مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی اس کے جو سپم ہیں، اس کے سیمن میں جو اولاد پیدا کرنے والے کروموسومز ہیں، جو اس کی اولاد پیدا کرنے والے سپمز ہیں، اگر وہ کمزور ہیں تو اس کو چاندی کا کشتہ بنا کر کھلایا جاتا ہے۔ چونکہ میں نے FTJ فاضل طب و جراحت بھی کیا ہے، اور میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں، تو میں ایک مولج بھی ہوں، اور باقاعدہ طور پر ہومیوپیتھک اور طب کی باقاعدہ طور پر پریکٹس بھی کرتا ہوں۔ تو میں نے عام طور پہ ہم اکثر اور بیشتر میٹلز کی کو پوٹنٹیز کر کے، انتہائی مردہ شکل میں کر کے، ہم ان کا باقاعدہ طور پر ان کو انسانی جسم میں علاج و معالجے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، جس میں ایک نام ہے کشتہ چاندی۔ پوٹنٹیز کرنا، کشتہ کرنا کہلاتا ہے۔ کسی بھی میٹلز کی کسی شکل کو جو ہے نا اس کے اندر کے جو عناصر ہیں، جو زہریلے عناصر ہیں، ان کو توڑ موڑ کر، ان کو پوٹنٹیز کر کے ایک میڈیکل کی شکل میں لے آنا، جس سے انسانی جسم ان کو آسانی سے ابزرو کر سکے، وہ کشتہ کہلاتا ہے۔ تو چاندی کا باقاعدہ طور پر کشتہ ہوتا ہے۔ اگر جن لوگوں کو بخار ہے کہ میٹلز کچھ نہیں کام کرتی، تو آپ نیٹ پر جا کر کشتہ چاندی، کشتہ نقرہ لکھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور میں کوشش کروں گا کہ یہاں پر میں اس کو، یہ جو ہماری کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کو میں یہ ٹائم یہ اسکرین کے اوپر آپ کو جو ہے نا کشتہ چاندی کی ڈبی، جسے کشتہ نقرہ بھی کہتے ہیں، وہ لکھی ہوئی آپ کی اسکرین پر اویزہ کر دی جائے، تاکہ آپ دیکھ لیں کہ باقاعدہ طور پر گورنمنٹ آف پاکستان سے پرائیویٹڈ لمیٹڈ کمپنیاں کشتہ نقرہ، کشتہ چاندی بناتی ہیں، جو کہ انسانی جسم میں کھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چاندی کے ورق مختلف مٹھائیوں پر لگا کر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مخصوص پوشیدہ امراض کے لیے کشتہ سونا استعمال کیا جاتا ہے، اور کشتہ سونا اور سونے کے ورق بھی مٹھائیوں کے اوپر لگا کر، پان کے اوپر لگا کر استعمال بھی کیے جاتے ہیں۔ کشتہ تانبا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کشتہ کلی استعمال کی جاتی ہے، لیکوریا وغیرہ کے لیے، پوشیدہ امراض کے لیے کشتہ کلی استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کشتہ سکہ استعمال کیا جاتا ہے، کشتہ سید ہاتھا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ تمام تر میٹلز ہیں جن کے اوپر قرآنی نقش، قرآنی نقوش بنائے جاتے ہیں، اور یہ تمام تر قرآنی نقش اور نقوش
जो है ना इस्तेमाल खाए भी जाते हैं। और इसी तरीके से नंबर 3 पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूं कि अब आपका एक सवाल यहाँ पर बन सकता है कि इनमें ये जो मेटल्स लिखी जाती हैं, ये मेटल्स खाई तो नहीं जाती, ये फिर एक ह्यूमन बॉडी को कैसे नफ़ा देती हैं? तो उसका जवाब ये है कि जो मेटल्स होती हैं वो अपने पास रखने से जो सूरज से आने वाली शुआएं होती हैं या उस प्लेनेट से आने वाली जो रेज होती हैं, उन रेज से रिफ्लेक्ट होने के बाद इंसानी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऊर्जा का, एक नूर का हाला क्रिएट करती हैं जो कि इंसानी बॉडी के ऑरा के अंदर जाकर उसके ऑरा को, ब्रोकन ऑरा को बिल्डअप करता है। इंसान के अंदर इंसान ऐसे ऐसे फैसले लेता है, इंसान की ऐसी ऐसी सोच बनती है जिससे इंसान अगर उस सोच के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल वर्क करता है तो इंसान कामयाब होता है। ऐसा नहीं है कि मेटल आप अपने पास रखेंगे तो आसमान से छत फटेगी और जो है ना आपके घर में सोना, हीरे, जवाहरात आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये आपके ऑरा को बिल्डअप करती है, ये आपके जिस्म में मौजूद नमकियात की कमी को पूरा करके आपके ऐसे हार्मोन्स और ऐसे एंजाइम और ऐसे गुड बैक्टीरिया को जनरेट करती है जिससे कि आपकी सोच बेहतर होती है, आप मस्बत होते हैं और बेहतर तौर पर आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल करने में आप बेहतर तौर पर फैसला कर सकते हैं। क्योंकि एक सेहतमंद और फ्रेश दिमाग ही बेहतर तौर पर फैसले ले सकता है, बेहतर तौर पे अपने लिए और अपने फ्यूचर के लिए जो है ना कारकर्दगी साबित कर सकता है। तो अब रही बात कि ये इंसान के जिस्म के साथ रखने से कैसे फ़ायदा होता है, अपने वॉलेट में रखने से कैसे फ़ायदा होता है, लोहों को अपने पास रखने से कैसे फ़ायदा होता है। तो उसका जवाब ये है कि आप एक बात को बखूबी तौर पर आसानी से समझ लीजिए, और वो बात ये है कि जो तांबा है, अगर उसको आजकल तो तांबे के कड़े आ रहे हैं कि अगर आप तांबे का कड़ा पहन लेंगे बतौर इलाज, क्योंकि शरीयत तो इसकी नफ़ी करती है कि अगर आप बतौर इलाज तांबे का कड़ा पहन लेंगे तो आपके जिस्म के अंदर तांबे की कमी से जो जोड़ों और हड्डियों का दर्द होता है वो दूर हो जाएगा। और अमेज़ॉन और दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर ये बाकायदा तौर पर तांबे का कड़ा सेल आउट हो रहा है। इसी तरीके से चांदी का कड़ा पहनने से भी, और पहले ज़माने में जो बड़े बड़े बादशाह हुआ करते थे वो चांदी के और सोने के बर्तनों में खाया करते थे, और चांदी और सोना जो है वो ज़ेवरात में ज़ेब व ज़ीनत भी की शक्ल में भी इस्तेमाल होता है। और जिस्म पर रखने से उस जिस्म की जो क़ुव्वतें हैं, उस जिस्म के अंदर जो उन धातों की कमी है वो भी पूरी होती है। अगर आपने सोना पहन रखा है तो सोना आपकी ज़ेब ज़ीनत, आपके हुस्न में भी इजाफा करेगा, और जब सोने के ऊपर सूरज की शुआएं पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो शुआएं जब आपके जिस्म के ऊपर पड़ेगी तो आपके जिस्म में मौजूद जो मिनरल्स और सोने से रिलेटेड कमियां हैं वो उसको पूरा करेंगी। सोना जिस्म पर लग कर कैसे फ़ायदा देता है उसका पता आप किसी गोल्ड स्मिथ की दुकान पर जाइएगा, किसी औरत से पूछिएगा तो वो आपको बखूबी बताएंगी। और रही मेडिकल, तो बिल्कुल सोना और चांदी के बर्तनों में खाया जाता था, इस्तेमाल किए जाते थे, तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तनों में इस्तेमाल किया जाता था। तो सिर्फ पानी तांबे का लग कर पीने से भी नफ़ा होता है। चांदी का शरबत हम बनाते हैं बाकायदा तौर पर, जिसे शरबत चांदी कहा जाता है, जो कि जिस्म में चांदी की मिकदार को न सिर्फ पूरा करता है बल्कि इंसान के जिस्म के अंदर साले खून पैदा करता है। और सोने का भी शरबत इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और बाकायदा तौर पर यह तिब का एक हिस्सा है। तो अब यहाँ पर हमारी जो क्लास है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रही है कि लोहें कैसे इंसानी जिस्म में असरअंदाज होती हैं, लोहें इंसान को कैसे फ़ायदा देती हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी हमारी क्लास 40 मिनट से ऊपर हो चुकी है, तो मेरी कोशिश है कि इस क्लास का हिस्सा बे इसकी एक और नशस्त की जाए जिसमें मैं आपको लोहे सूरह इखलास बनाने का तरीक़ाकार और उसके फ़वाइद मुकम्मल उसको आपको समझाऊँगा। तो इंशाअल्लाह अगर आपका हमारी इसी नशिस्त के मुताल्लिक़ कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपका अपना ज़ाती जिस्मानी रूहानी कोई सवाल है तो आप हमारी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो मैसेज या उर्दू या इंग्लिश में आप मुकम्मल अपना मसला लिख कर भेजिए। इंशाअल्लाह इसी रमज़ान मुबारक के सिलसिला सवालात के जवाबात में आपके मसाइल और उनका कुरानी हल जो है आखिरी अशरे में आपके सवालात को, तमाम के तमाम सवालात का जवाब रमज़ान मुबारक में ही आपको दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।